अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 60 की दिहाई में पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे थे। फिर जुलाई 1965 में एक वाक़या ने पाकिस्तान को चौंकने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान की माली इमदाद बंद कर दी। पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के पीछे एक अहम वजह थी और वो थी पाकिस्तान के चीन और रूस से बढ़ते हुए ताल्लुकात। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि अमेरिका की खातिर चीन और रूस की दोस्ती नहीं छोड़ी जाएगी। अयूब खान हर फोरम पर चीन से दोस्ती की बातें कर रहे थे और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखना चाहते थे। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी बनाए जो अमरीकी मफाद में हो, मगर अमेरिका की ये सोच पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो ख़ुद को जनरल अयूब का एक अदना सालार कहते थे, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान गैर मुल्की इमदाद के लिए अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेगा। सदर अयूब ने भी कौम से खिताब में कहा कि हम किसी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेंगे, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। इन सारे शिकवे शिकायतों का खुलासा ये था कि पाकिस्तान अमेरिका से सख्त नाराज़ था। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी रन ऑफ कच्छ के मामले पर कशीदगी चल रही थी, तो कुछ अमेरिका की बेवफाई और कुछ भारत की बढ़ती हुई जारियत, धमकियां, झड़पें और कश्मीर पर भारत का मज़ाकरात से इनकार, इन सब बातों का लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। और फिर अगस्त 1965 में ये लावा फट पड़ा। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने 1 जून 1965 से ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए 6 फोर्सेस की तरबियत शुरू कर दी थी। इन फोर्सेस को इस्लामी जर्नैलों के नामों पर तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर फोर्सेस का नाम दिया गया। सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी। इसमें 6 कंपनियां यानी तकरीबन 700 जवान शामिल थे। इसके बाद गजनवी फोर्स दूसरी बड़ी फोर्स थी, जिसमें 5 कंपनियां या 600 के करीब जवान थे। बाबर फोर्स सबसे छोटी थी, जो सिर्फ 34 जवानों पर मुश्तमिल थी। सलाहुद्दीन फोर्स को मकबूजा वादी में दाखिल होकर श्रीनगर और बारामूला को कंट्रोल करना था और गजनवी फोर्स का टारगेट जम्मू था। बाकी चारों फोर्सेस यानी तारिक, कासिम, खालिद और बाबर को पूरे मकबूजा कश्मीर में फैल कर पुलों, फौजी अड्डों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना था। हर फोर्स में एक SSG कमांडो भी शामिल था। जिब्राल्टर फोर्स में कमांडोज और चंद अफसर जो पाक फौज से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें छोड़कर बाकी सारे जवान आज़ाद फौज, स्काउट्स और रज़ाकारों में से मुंतखब किए गए थे। हर फोर्स को 7 दिन का राशन, हर राइफल के लिए 200 गोलियां, स्टेन गन के लिए 400 गोलियां, लाइट मशीन गन के लिए 900 गोलियां और हर रॉकेट लॉन्चर के साथ 30 रॉकेट्स दिए गए थे। हर जवान के पास 8 हैंड ग्रेनेड भी थे। इन 6 फोर्सेस के अलावा 14 दीगर फोर्सेस भी तैयार की गई थी, जिन्हें नुसरत फोर्सेस का नाम दिया गया था। इन फोर्सेस को अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के हिसाब से ABC जैसे नाम दिए गए थे। हर फोर्स में 100 से लेकर 350 तक जवान शामिल थे। इन फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होते ही सीज़ फायर लाइन के साथ भारतीय फ़ौज पर हमला करना था, ताकि भारत की इस जगह मौजूद फोर्सेस वही मसरूफ़ हो जाए और कश्मीर के अंदर जिब्राल्टर फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले सकें। जिब्राल्टर और नुसरत फोर्सेस की कुल तादाद कितनी थी ये वाज़ह नहीं। कुछ के मुताबिक ये 8000 या इससे कुछ ज़्यादा जवान थे। भारत का ख्याल था कि 3000 हैं, जबकि BBC ने फोर्सेस के कुल नौजवानों की तादाद 30,000 भी लिखी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के हमले का दिन 7 अगस्त 1965 था, लेकिन जिब्राल्टर फोर्सेस ने जुलाई के आखिरी हफ्ते ही से मकबूजा इलाके में दाखिल होना शुरू कर दिया। जनरल मलिक के हुक्म पर 12वीं डिवीज़न ने सीज़ फायर लाइन पर भारतीय चौकियों पर मुसलसल फायरिंग करके भारतीय फ़ौज को मसरूफ़ रखा हुआ था। दूसरी तरफ जिब्राल्टर फोर्सेस के तेज़ रफ्तार जवान 12,000 हज़ार फीट बुलंद पहाड़ी रास्तों पर इंडियन फ़ौज की नज़रों में आए बगैर सीज़ फायर लाइन अबूर कर चुके थे। जिन जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो बताते हैं कि उनके अक्सर साथी बहुत कम उम्र थे। हर 10 अफराद में से 6 आम शहरी थे। पूंछ जाने वाला एक जवान मोहम्मद नज़ीर तब महज 14 बरस का था। वो सबसे छोटा था, लेकिन हौसले सब के बुलंद थे।
سیز فائر تو کامیابی سے عبور ہو گئی، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے ابھی کئی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا تھا۔ جبرالٹر فورسز کو یہ بتایا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ لوگ ان کی مدد کریں گے۔ ہر فورس کو ان کے خفیہ مددگاروں کے نام بتائے گئے تھے۔ یہ امید بھی تھی کہ کشمیری عوام بھی بھارتی فوج کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیں گی، کیونکہ وہ موئے مبارک کی چوری، شیخ عبداللہ کی دوبارہ گرفتاری اور بھارتی فوج کے سخت رویے سے بہت تنگ تھے۔ لیکن سیز فائر لائن عبور ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ معاملہ جیسا سمجھا گیا تھا ویسا نہیں ہے۔ جبرالٹر فورسز کی مدد کے لیے کوئی خفیہ مددگار آیا اور نہ عوام، اور تو اور ان فورسز کے گائیڈز بھی بھگوڑے ہو گئے۔ لیکن ان پر سب سے بڑا پہاڑ تو یہ ٹوٹا کہ آپریشن جبرالٹر کا سرپرائز ایلیمنٹ ہی ختم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ بھارتی فوج کو جبرالٹر فورسز کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اگست کے پہلے ہفتے میں کشمیر کے کئی سرحدی دیہات میں لوگوں نے پولیس کو جا کر اطلاع دے دی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے قریب چاقو چوبند مسلح جنگجوؤں کو دیکھا ہے۔ مزید یہ کہ 5 اگست کو صلاح الدین فورس کا ایک جوان بھی بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ گوریلا فورسز کی بڑی تعداد وادی میں داخل ہو چکی ہے۔ صلاح الدین فورس کے جوانوں سے ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے محمد دین نام کے ایک چرواہے کو کچھ پیسے دے کر راستے کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس چرواہے نے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر جو دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہونے پر اب جبرالٹر فورسز کے لیے 7 اگست کا انتظار ایک فضول کام تھا۔ انہیں فوری ایکشن لینا تھا تاکہ بھارتی فورسز کم سے کم تیاری کر کے ان کے مقابلے پر آئیں۔ سو پہلا حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ 5 اور 6 اگست کی درمیانی رات بھارت کی 4 کماؤنڈ بٹالین پر ہوا۔ یہ بٹالین بھارت واپس جانے والی تھی اور اس کی الوداعی پارٹی چل رہی تھی۔ اچانک بھارتی کیمپ پر گولیاں برسنے لگیں۔ پارٹی جوش میں مدہوش بھارتی فورسز ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے قریب ایک پل پر بھی حملہ ہو گیا۔ بھارتی فوج کا دستہ افراتفری میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 11 محافظ جان سے جا چکے تھے اور 3 زخمی حالت میں پڑے تھے۔ پل کے ساتھ بم بھی بندھے ہوئے تھے جنہیں بلاسٹ کر کے پل گرایا جانا تھا، لیکن جلدی میں صرف ایک ہی بم بلاسٹ ہو پایا، جس سے پل کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے وادی گونج رہی تھی۔ وہی وادی جہاں اب فائرنگ کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر نئی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ 8 اگست کی رات مقبوضہ وادی میں ایک نئے ریڈیو کی آواز گونجی۔ اس خفیہ ریڈیو کا نام تھا صدائے کشمیر۔ اس ریڈیو نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی کا اعلان کیا اور کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک انقلابی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ جو کوئی اس جدوجہد کے خلاف جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ریڈیو نے بھارتی حکومت سے کشمیریوں کے تمام معاہدے توڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ بھارت نے صدائے کشمیر ریڈیو کی نشریات پر پابندی کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان میں اس ریڈیو کی نشریات کا خیر مقدم کیا گیا۔ مقامی اخبارات میں صدائے کشمیر ریڈیو کی فریکوینسی بھی شائع کی گئی تاکہ ہر شخص تک آواز پہنچ سکے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈیو کی نشریات شام کے وقت میں ذرا زیادہ صاف سنائی دیتی ہیں۔ ادھر آزاد کشمیر حکومت نے بھی کشمیر کی انقلابی کونسل کو جنگی ساز و سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ آپریشن جبرالٹر پورے عروج پر آ چکا تھا، لیکن یقین کیجئے یہ تو ابھی شروعات تھی۔ 11 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے دعویٰ کیا کہ کشمیری مجاہدین نے 1000 بھارتی فوجیوں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ مجاہدین نے سری نگر کے کئی نواحی علاقوں پر قبضہ کر کے سری نگر کا محاصرہ کر لیا ہے اور کئی تھانوں کی پولیس بھی مجاہدین کے ساتھ مل چکی ہے۔ 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے ہوئے۔ حملے کی وجہ سے سری نگر اور جموں روڈ بھی کٹ چکی تھی۔ مقبوضہ علاقے میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ بھارتی فوج ابھی مجاہدین کے حملوں سے نہیں سنبھلی تھی کہ کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ ادھر سارے کشمیر میں انقلابی کونسل کے پوسٹر جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ کشمیری زبان میں تحریر ان پوسٹرز پر لکھا تھا کہ عوام ٹیکسز ادا نہ کریں اور بھارتی غلامی کی زنجیر توڑ ڈالیں۔ ریڈیو صدائے کشمیر نے اقوام متحدہ کو بھی خبردار کیا
کہ وہ جنگ آزادی میں بالکل مداخلت نہ کریں اور مقبوضہ وادی کی بھارت نواز حکومت سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ادھر جبرالٹر فورسز کی طرف سے پلوں کو اڑانے کی تصویریں بھی شائع ہو رہی تھیں، جبکہ ایسی تصویریں بھی آ رہی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج بڑے نقصان سے دوچار ہے اور زخمی انڈین سولجرز کو علاج کے لیے دلی بھیجا جا رہا ہے۔ آپریشن جبرالٹر کے جواب میں بھارت نے بھی بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس کے دستوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا۔ کشمیر کے تمام بڑے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ تھا۔ صلاح الدین فورس نے سری نگر ہوائی اڈے کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ایک سپلائی ڈپو تباہ کر دیا، جبکہ پولیس لائن پر حملوں میں درجنوں پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ اسی دوران 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر صدر ایوب خان نے کھل کر آپریشن جبرالٹر کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے دلوں میں شمع آزادی کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ایوب خان نے بھارت سے کہا کہ اب بھی وقت ہے مسئلہ کشمیر کو باعزت اور پرامن طور پر حل کر لیا جائے۔ جنرل ایوب خان کے بیانات اور آپریشن جبرالٹر پر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری غصے میں آگ بگولا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ بیانات کی گونج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ہمسایوں کی لڑائی تیز سے تیز تر ہونے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر کے ارد گرد تمام پل تباہ ہو گئے، جس سے شہر کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ سری نگر میں بھارتی فورسز اور صلاح الدین فورسز کے جوانوں میں گلی گلی کھلی جنگ ہو رہی تھی۔ 150 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی اسلحہ ڈپو اس دوران تباہ ہو چکے تھے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام جنہیں آپریشن جبرالٹر کا کوئی علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور وہ ان کی کامیابی کے لیے اب دعائیں کرنے لگے تھے۔ آزاد کشمیر میں تو جبرالٹر فورسز کی مدد کے لیے ایک جہاد کونسل بھی قائم کر دی گئی۔ مری میں کشمیریوں کے لیے ریلیاں نکالی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر اب میدان جنگ ہی میں حل ہوگا۔ سری نگر میں بھارتی فوج نے خندقیں کھود لی تھیں، ٹینک، توپیں اور جنگی طیارے سبھی استعمال ہو رہے تھے۔ مقبوضہ وادی کا پورا کنٹرول بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بہت سے حملہ آوروں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، جبکہ گھر گھر تلاشی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی دوران صلاح الدین فورس اپنی پلاننگ کے مطابق حملے بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ بھارتی فوج اور جبرالٹر فورسز میں لڑائی کا نقصان سب سے زیادہ عام شہریوں کو ہو رہا تھا، جیسے کہ ایک خوفناک واقعہ میں بھارتی فورسز نے 15 دیہات کو جلا دیا، جس میں 150 کشمیریوں کی جان ناحق چلی گئی۔ ادھر جبرالٹر فورس اپنی کارروائیوں میں بھارتی فوجی افسروں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک حملے میں انڈین فورسز کا ایک بریگیڈیئر بھی مارا گیا۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ بھارتی فورسز کے سکھ جوان کشمیری مجاہدین پر گولی چلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ 23 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہمولہ کو آزاد کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ پونچھ ایئرپورٹ پر ایک بھارتی طیارہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ صدائے کشمیر نے ایک موقع پر 500 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک اور موقع پر 400 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو اڑا دیا گیا۔ جبرالٹر فورسز نے چھم پر بھی قبضہ کر لیا، جس دوران 2 بھارتی کرنل اور میجر بھی مارے گئے۔ صدائے کشمیر نے اعلان کیا کہ اب بھارت شکست سے نہیں بچ سکتا، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ان ساری کامیابیوں کے باوجود جبرالٹر فورس کشمیر میں بھارتی فوج کو شکست نہ دے سکی؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ بھارتی فوج کی سپلائی لائن بہت مضبوط تھی۔ اس کو ایئر فورس، توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کے 700 جوان ایئر فورس اور توپ خانے کے بغیر سری نگر فتح کرنے نکلے تھے، اور ظاہر ہے اتنی کم فورس سے شہر پر قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہی حقیقت تھی، اور صلاح الدین فورس کے میجر محمد منشا پر یہ حقیقت تب کھلی کہ آپریشن کے 2 ہفتے کے اندر اندر ان کی ساری فورس گھیرے میں آ گئی۔ باقی علاقوں میں بھی جبرالٹر فورسز کے جوان آہستہ آہستہ بھارتی فورسز کے گھیرے میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس سپلائی لائن تھی اور نہ ہی کوئی دوسری مدد۔
پاکستان نے ان جوانوں کو مجاہدین قرار دیا تھا، اس لیے پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول کراس کر کے ان کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ اب یہ جوان علاقوں میں تنہا تھے، وہ آخری گولی اور آخری قطرے تک لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، لیکن جب فتح کی کوئی امید نہ رہی تو واپس آنے لگے، مگر واپسی کا راستہ بھی بہت کٹھن تھا۔ ان جوانوں نے جن راستوں سے واپس آنا تھا ان پر بھارتی فورسز پہلے سے ہی مورچہ زن تھی۔ کئی جوان واپس آتی ہوئے بھارتی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک محمد یوسف بھی تھا جس کی صرف 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسد خاکی کھینچتے ہوئے سرحد تک لائے، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ایسے ہی کتنے ہی جوان تھے جو ان حملوں میں دونوں طرف سے جان سے چلے گئے۔ بھارتی ایئر فورس پیچھے ہٹتے جوانوں پر مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی طیارے اکثر پاکستانی حدود میں گھس آتے، جس پر پاکستان نے ان کو مار گرانے کی دھمکیاں بھی دیں۔ بھارتی فوج نے سیز فائر لائن کے ساتھ آزاد علاقے پر بمباری بھی شروع کر دی اور دوسری طرف اپنے قبضے والے علاقے میں دیہات کو آگ لگانا شروع کر دی تاکہ جبرالٹر فورسز کے جوان جنگلوں اور کھیتوں میں پناہ نہ لے سکیں۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ صلاح الدین فورس کے سربراہ میجر محمد منشا نے واپسی کا حکم دے دیا۔ واپسی پر بھی فوج کے جوانوں کو سری نگر سے سیز فائر لائن پر بھارتی فوج سے مسلسل جنگ کرنا پڑی، لیکن آخر یہ جوان آزاد کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ صلاح الدین فورس کی واپسی کے بعد باقی فورسز کے کشمیر میں رہنے کا جواز اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ فورسز سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی واپس آ چکی تھی۔ جو سپاہی کشمیر میں رہ گئے تھے انہیں بھی ایک ایک کر کے واپس بلا لیا گیا، سوائے ایک فورس کے۔ یہ تھی غزنوی فورس، جو جنگ ستمبر ختم ہونے تک مقبوضہ کشمیر میں ہی موجود رہی۔ اس نے جموں کا 500 مربع میل کا علاقہ آزاد کروا کر اس پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بھارت کی ایک پوری بٹالین کا صفایا کر دیا۔ غزنوی فوج کے سربراہ میجر منور نے کشمیریوں کی پولیس فورس بنائی اور دیہات میں تحصیلدار مقرر کیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میجر منور کو واپسی کا حکم ملا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی ظلم سہنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن واپسی کا حکم تھا سو چاروں ناچار ماننا پڑا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔